बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमीर अहमद जामी। वही तो है जो तुमको जंगल और दरिया में चलने फिरने और सैर करने की तौफीक देता है, यहां तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और कश्तियां पाकीज़ा हवा के नर्म नर्म झोंकों से सवारों को लेकर चलने लगती हैं और वो उनसे खुश होते हैं, तो नागहां जमाने की हवा चल पड़ती है और लहरें हर तरफ से उन पर जोश मारती हुई आने लगती हैं और वो ख्याल करते हैं कि अब तो लहरों में घिर गए। तो उस वक्त खालिस अल्लाह ही की इबादत करके उससे दुआ मांगने लगते हैं कि अल्लाह, अगर तू हमको इससे निजात बख्शे तो हम तेरे बहुत ही शुक्रगुजार हों। आज की इस वीडियो में एक जलील कदर पैगंबर का किस्सा बयान करेंगे जिन पर अंधेरे मुसल्लत कर देने वाली आजमाइश आई और उन्होंने घुप अंधेरे में अपने अल्लाह पर तवक्कल रखा और उससे मदद मांगी और फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। वो मशहूर दुआ कौन सी है वो भी आपको बताएंगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर किस वजह से अजाब आया था और बाद में वो अजाब टल गया। अजाब इलाही टलने की क्या वजह थी ये भी आपको बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि नैनवा शहर के लोगों ने रब को कैसे मनाया? आशूरे अरब कौम के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि हजरत यूनुस बिन मत्ती का जिक्र खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया है? कुरान अजीज में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र 6 सूरतों में किया गया है। सूरह निसा, सूरह नाम, सूरह यूनुस, सूरह साफात, सूरह अंबिया और सूरह कलम। इनमें से 4 पहली सूरतों में नाम मज़कूर है और 2 आखिर की सूरतों में जुन्नून और साहिबुल हूत मछली वाला कहकर सिफत का इजहार किया गया। जेल का नक्शा इस हकीकत के लिए काशिफ है। यह भी वाज़ेह है कि सूरह निसा और सूरह नाम में अंबिया अलैहिस्सलाम की फहरिस्त में फकत नाम मज़कूर है और बाकी सूरतों में वाक़यात पर मुख्तसर रोशनी डाली गई है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के सिर्फ उसी पहलू को नुमाया किया गया है जो उनके पैगंबराना जिंदगी से वाबस्ता है और जिसमें रुश्द व हिदायत के मुख्तलिफ गोशे दावत बसीरत देते हैं। मौरखीन और मुफस्सिरीन का यह भी कहना है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इसराइली नबी थे, लेकिन उन्हें नैनवा शहर के बाशिंदों की हिदायत के लिए मबूस किया गया था और नैनवा शहर में उस वक्त आशूर अरब आबाद थे जिनका मरकज शहर नैनवा था और मौजूदा शहर मौसल भी इस अमलदारी में शामिल था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के हालात तफसील के साथ बयान करने से पहले ये देखते हैं कि अशूरी कौम कौन थी जिसकी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया, उनकी गुमराही के असबाब क्या थे और फिर उस दौर में उनके मरकजी शहर नैनवा की क्या अहमियत थी। जहां तक कौम आशूरियों का ताल्लुक है तो ये बुनियादी तौर पर अरब थे। मौरखीन उन्हें सामी ग्रोह में शामिल करते हैं। कदीम दौर में ज़माने क़ब्ल मसीह के दौरान अरबों के मुख्तलिफ कबाइल और ग्रोह सहराए अरब से उठकर शुमाल की आबाद जमीनों में जा बसे थे और वहां उन्होंने ऐसी शानदार तरक्की की, अपनी ऐसी सल्तनतें कायम की कि उन सल्तनतों की ताकत और कुव्वत को उन्होंने बामे उरूज पर पहुंचा दिया था। सहरा अरब से निकलकर शाम का रुख करने वाले अरब ग्रोहों में से सबसे पहले उमूरी हमारे सामने आते हैं जो सहरा अरब से निकलकर शुमाल की तरफ गए। उसके बाद सहरा अरब से कनानी निकले जिनको यूनानियों ने आशूरियों फोनिकी कहना शुरू किया। उसके बाद ये आशूरी सहरा अरब से निकलकर शुमाल की तरफ गए। चौथा ग्रोह जो सहरा अरब से उठकर शुमाल की तरफ बढ़ा वो आरामी थे, बल्कि इब्रानी जो कि आजकल इसराइली या यहूदी कहलाते हैं वो भी सहरा अरब से निकलकर शाम की तरफ बढ़े और वहां उन्होंने तरक्की की और फले फूले। हमारा ताल्लुक चूंकि यहां आशूरियों से है जिनकी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था। यह आशूरी अरब बहुत पहले अरब के रेगिस्तानों से उठकर शाम की सरजमीनों की तरफ गए। बकौल मौरखीन ये सामी नस्ल से ताल्लुक रखते थे और दूसरी सामी अकवाम की तरह ये भी अरब के दश्तजारों से उठकर शुमाल की तरफ बढ़े। कुछ अरसे तक इन लोगों ने कदीम 2 अकवाम यानी अकादियों और समीरियों के पास कयाम किया, इसलिए कि उस दौर में अकादी और समीरी इज्जत और अजमत और ताकत के लिहाज से अपने उरूज पर थे। कुछ अरसे उन ताकतवर कौमों के पास कयाम करने के बाद आशूरी फिर हरकत में आए और उन दोनों बड़ी ताकतों को छोड़कर फिर आगे बढ़े। ये लोग बाबुल के आसपास आर्जी तौर पर आबाद होकर गुजर बसर करने लगे। आखिर ये बाबुल से भी तर्क वतन करके दरियाए फरात के आसपास के इलाकों में आबाद हो गए। यहां इन्होंने एक छोटी सी रियासत कायम कर ली जो आशूर के नाम से मौसूम हुई। उनका पाया तख्त शुरू में आशूर शहर ही था।
عاشور کے بعد انہوں نے ایک دوسرے شہر قالاش کو اپنا مرکزی شہر بنایا۔ کچھ عرصے یہی شہر عاشوری قوم کا پائے تخت بنا رہا۔ آخر یہ قالاش شہر بھی اپنی مرکزیت کھو بیٹھا، کیونکہ تجارت اور دیگر امور کے لحاظ سے نینوا شہر باقی شہروں سے بازی لے گیا تھا۔ لہذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عاشوریوں نے اپنی سلطنت کا مرکزی شہر نینوا کو قرار دیا۔ نینوا عاشوری شروع میں زراعت پیشہ تھے، لیکن اس نئی مملکت میں قابل کاشت زمین بہت کم تھی، اور جو سرزمین بابل کی طرح سرسبز و شاداب نہ تھی، اس لیے انہوں نے لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنا لیا، اور ہر سال موسم بہار میں ہمسایہ ملک میں یہ لوگ قتل و غارت گری، تخت و تاراج اور ترک و تاز اور یلغار کرتے، اور جو لوگ ان کے ہاتھوں اسیر ہوتے تھے انہیں غلام بنا لیتے اور ان سے محنت و مشقت کے کام لیتے۔ یہ عاشوری انتہائی طاقتور تھے اور شروع میں بے رحم شقی القلب بھی تھے۔ قتل و غارت کو خدا کی منشا کے مطابق سمجھتے تھے۔ عاشوریوں کی سنگ دلی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کی تعداد کم تھی اور ان کے تابع فرمان علاقے بہت وسیع تھے، اس لیے مفتو اقوام کو مروب اور متی رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک اور رویہ روا رکھتے تھے۔ شروع میں عاشوری قوم کے لوگ اپنے اپنے سرداروں کے تحت زندگی بسر کرتے رہے اور ان سرداروں کے تحت کام کرتے ہوئے آس پاس کی دوسری قوموں پر شب خون مار کر لوٹ مار کا کام کرتے۔ کچھ عرصے بعد اس قوم میں وہ دور آیا کہ ان کے دو سرداروں نے، جن کے نام اس کی دادان اور شماس رامن تھا، عاشوری قوم کو متحد کر کے ایک بڑی طاقت بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ دونوں سردار باپ بیٹا تھے۔ اسمی دادان باپ تھا اور شماس رامن اس کا بیٹا تھا۔ یہ دونوں کسی حد تک قوم عاشور کو مرکزیت دے کر اسے ایک طاقت اور قوت بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان دونوں کے بعد آنے والے لوگوں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور یہ قوم پہلے کی طرح اپنے سرداروں کے ماتحت کام سر انجام دینے لگی۔ اس کے بعد عاشوری قوم نے پھر کروٹ لی۔ ان میں سے ایک حکمران اٹھا، اس کا نام شاہ پلاسر تھا۔ اس نے حیرت انگیز طور پر اس قوم کو پھر متحد کیا۔ تاریخ میں اس کو نگلت پلاسر کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ شخص انتہائی جرت مند، جرری اور دلیر تھا۔ اس نے عاشوریوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھی تیار کر لیا، اور اس لشکر کے ذریعے اس نے آس پاس نگلت پلاسر متحد قوم عاشور کا بادشاہ بنا اور طاقتور قوموں کو زیر اور مغلوب کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے بعد عاشوریوں کا یہی بادشاہ نگلت پلاسر آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے بابل کو اپنا ہدف بنانے کی کوشش کی، اس لیے کہ بابل سے عاشوریوں کو کچھ شکایتیں تھیں۔ دراصل ماضی میں کچھ آس پاس کے وحشی قبائل عاشوریوں پر حملہ آور ہوتے تھے اور ان کے مرکزی شہر نینوا کے اطراف میں لوٹ مار کا بازار گرم کرتے تھے، اور بابل کی حکومت ان کی پشت پناہی کیا کرتی تھی۔ بابل میں اس وقت اسی قوم کی حکومت تھی۔ یہ کاسی بنیادی طور پر کرد تھے اور جبل زاگرو ان کا بڑا مرکز تھا، اور وہیں سے اٹھ کر یہ بابل پر قابض ہو گئے تھے۔ بہرحال عاشوریوں کا بادشاہ نگلت پلاسر عذاب بن کر بابل پر حملہ آور ہوا۔ کاسیوں کو اس نے بدترین شکست دی اور بابل پر قبضہ کر لیا۔ اب بابل کی فتح کے بعد عاشوریوں کی طاقت اور قوت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور ان کی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عاشوریوں سے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ عاشوریوں نے پہل نگلت پلاسر اول کے ماتحت عظیم الشان سلطنت کے راستے پر قدم رکھا، جو کسی حد تک قبل از وقت تھا۔ نگلت پلاسر نے 1094 قبل مسیح میں شام پر حملہ کیا اور فاتح قرار پایا۔ اس کے بعد وہ جبل تاروس کی طرف بڑھا، جو ایک بہت بڑا کوہستانی سلسلہ ہے، آج کل اناتولیا کے میدانوں میں ہے اور ترکی کی حکومت میں شامل ہے۔ یہاں اس دور میں ایک زبردست قوم آباد تھی۔ ان عاشوریوں نے اپنی طاقت و قوت سے حقیوں کو بھی روند کر رکھ دیا اور اعلان کیا کہ حقیوں کے جانشین کی حیثیت سے ہم شام کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ جبلہ، اردوس و سیدہ اور دوسرے کئی علاقوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس فتح کے دوران عاشوریوں کے بادشاہ نے بڑے بڑے چٹان کٹوائے، اپنے دیوتاؤں کے بت بنائے۔ اپنے دیوتاؤں کا بت بنانے کی غرض سے انہیں عاشور بھیج دیا۔ وہ سمندر کے راستے پلٹا اور بقول مورخین اس نے بحری گھوڑوں اور ڈولفن کا شکار کیا۔ دوآبہ، دجلہ و فرات کے متعدد حکمرانوں نے اسی کی اطاعت قبول کی۔ نگلت پلاسر نے دریائے فرات کے پاس جتنا علاقہ تھا فتح کیا اور بہت جلد آرامی پر حملہ آور اور قابض ہو گئے۔ یہ آرامی بھی عرب کے صحراؤں سے نکل کر شمال کی ان سرزمینوں کی طرف آئے تھے اور یہ بھی بنیادی طور پر عرب ہی تھے۔ چنانچہ جب آرامیوں نے ان عاشوریوں کی فتح کردہ علاقوں کو دوبارہ واپس لیا، تب عاشوریوں کا ایک بادشاہ عاشور ناصر پل 884 قبل مسیح سے 859 قبل مسیح کے دوران حرکت میں آیا۔ جو علاقے آرامی عربوں نے عاشوری عربوں سے لیے تھے، دوبارہ ان پر قبضہ کیا۔
چنانچہ جو حکمت عملی اس سے پہلے آشوریوں کے بادشاہ نگلت پلاسر نے شروع کی تھی، وہی اس دوسرے بادشاہ آشور ناصر پال نے کی، اور شمال کی طرف بڑھتے ہوئے کئی علاقوں کو زیر کیا۔ پھر وہ جنوب کی طرف بڑھا اور دریا آسی کو عبور کر کے لبنان میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کسی بڑی مزاحمت کے بغیر سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ یہیں کنانی یا فونیقی شہروں نے عارضی طور پر اس کی اطاعت قبول کر لی۔ فونیقیوں کو دوسرے الفاظ میں کنانی بھی کہا جاتا ہے۔ یونانی انہیں فوسیقی کہتے تھے، دوسری قومیں انہیں کنانی کہتی تھیں۔ یہ بھی بنیادی طور پر عرب ہی تھے اور عرب کے صحرا سے نکل کر یہ شمالی علاقوں کی طرف گئے تھے۔ آشوریوں کی طرف سے دوآبہ دجلہ فرات سے شام پر پہلا حملہ تھا، اور اس کی کیفیت فرعون مصر سے اس حملے کی سی تھی جو 100 سال پیشتر شام پر ہوا تھا۔ چنانچہ آشوریوں کے بادشاہ آشور ناصر پال اور اس کے بیٹے اور جانشین مطلب ناصر ثالث نے وہ عسکری اور فوجی تربیت مکمل کی جس کی وجہ سے ان کا وطن اور ان کی سلطنت مغربی ایشیا کی ایک عظیم طاقت بن کر ابھری۔ کرکر کے میدان میں قلب ناصر کو 853 قبل مسیح میں ریاستوں سے جنگ پیش آئی۔ ان متحدہ قوتوں کا رئیس دمشق کا آرامی بادشاہ تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ آخاب و بیز سور اور دوسری فوسیقی شہری ریاستوں کے نمائندے بھی شام کی متحدہ قوتوں میں شامل ہو گئے تھے، لیکن آشوری عرب اب بہت زیادہ طاقت اور قوت پکڑ چکے تھے، لہذا ان کے بادشاہ قلب ناصر نے اس متحد قوت کو شکست فاش دی، اور یہ فتح جو آشوریوں کی عظیم فتح تھی فیصلہ کن ثابت ہوئی، اس لیے کہ آشوریوں کا بادشاہ قلب ناصر اپنے کتابات میں بار بار ذکر کرتا ہے کہ اسے شام اور فلسطین کی تسخیر کے لیے مہمیں تیار کرنی پڑتی۔ 842 قبل مسیح میں تمام فوسیقی شہروں نے مکمل طور سے آشوریوں کی اطاعت قبول کر لی۔ چنانچہ اپنے ایک کنبے میں قلب ناصر اس فتح کا ذکر یوں کرتا ہے کہ اپنے عہد حکومت کے 18ویں سال میں نے دریائے فرات کو 16ویں مرتبہ عبور کیا۔ آرامیوں کے بادشاہ خرائیل کو اپنی فوج پر بھروسہ تھا، میں نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ پھر میں نے بالا راسی کی جانب پیش قدمی کی جو ایک پہاڑی ہے اور سمندر کے اندر چلی گئی ہے۔ میں نے اپنا مجسمہ وہاں نصب کیا اور پھر سور اور سیدا کے لوگوں اور یاہو ابن عمری سے خراج وصول کیا۔ قلب ناصر اور اس کے باپ نے شام کی تسخیر سے جس سلطنت کی بنیاد رکھی وہ ایک بار پھر زوال کا شکار ہو گئی، لیکن ایک صدی نگلت پلاسر ثالث اور اس کے جانشین نے اس میں از سر نو تازہ روح پھونکی۔ چنانچہ 741 قبل مسیح سے 747 قبل مسیح تک نگلت پلاسر نے عرفاد میں اپنا جنگی مرکز قائم کیا اور وہاں سے شام کی تسخیر کے لیے از سر نو بھیجتا رہا، خود بھی جاتا رہا۔ اس کے بیٹے شلب ناصر پنجم نے فونیقہ اور اس کے شہروں کو پامال کر ڈالا، جیسا کہ جوزی فش نے سامی روایات کی بنا پر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ سید و فکر سور کے شہر جو ساحل پر واقع تھے انہوں نے ایکا کر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ سور شہر کے مالک پر کنٹرول اور سیدا سے علیحدگی حاصل کر لیں جو جزیرے میں واقع تھے۔ چنانچہ انہوں نے حملہ آوروں کی برتری قبول کر لی اور ایک بیڑا اس کے لیے تیار کر لیا جس میں 60 جہاز تھے اور ان میں سے 800 موسیقی ملاح سوار تھے۔ جزائر سور سے قلب ناصر کے بیڑے کی لڑائی ہوئی، لیکن یہ بیڑا شکست کھا کر بکھر گیا۔ قلب ناصر نے خشکی پر اتنے لشکر جمع کر لیے کہ جزیرہ سور کی ناکہ بندی کنارے کی طرف سے جاری رہی۔ جزائر کے اندر میٹھے پانی کے کنویں موجود تھے، لہٰذا اہل شہر کی ضرورتیں پوری ہوتی نہیں۔ 5 سال کے محاصرے میں بھی شہر حوالے نہ ہوا اور 724 قبل مسیح میں باعزت عہد نامہ ہو گیا۔ اس کے بعد آشوریوں نے سامرے کا محاصرہ 724 قبل مسیح میں شروع کیا۔ قلب ناصر نے جانشین سرجان سونی کے عہد میں یہ شہر آشوریوں کے سامنے زیر کیا۔ سور شہر کے بادشاہ ایلو ایلی جس کے معنی میرا خدا حقیقی خدا ہے نے آشوریوں کا مقابلہ کیا تھا۔ دراصل وہ مصر کی طرف مائل تھا۔ سرجان سوئی کے عہد میں وہ ساحلی علاقے کی ایک اہم شخصیت بن گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فونیقہ کے بڑے حصے پر اقتدار حاصل کر لیا تھا اور قبرص کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی تھی۔ انجام کار سرجان کے بیٹے اور جانشین سخریب نے ایلو ایلی کو قبرص سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور اس کی جگہ میرا کے بادشاہ آیت بال کو حکمران بنا دیا جو آشوریوں کا حامی تھا۔ آشوری حملہ آوروں نے پہلے ایلو ایلی کے گرمائی محل کو آگ لگائی جو لبنان میں واقع تھا اور اسے تخت و تاراج کر ڈالا۔ پھر ان کے لشکر برچھیوں اور نیزوں کا سہارا لیتے ہوئے دیواروں کے نیچے
سیستانی بلند چوٹیوں پر چڑھ گئے جہاں درختوں کے جھنڈ میں ایلو ایلی کا قلعہ تھا۔ اس کے محافظ دستے کے آدمیوں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر انہیں سیخرب کی پیشگاہ میں پیش کیا۔ سیخرب نے دریائے کلب کے کنارے ایک چٹان پر ایک نقش چھوڑا تھا جو اب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح بھیڑیا ریوڑ پر حملہ آور ہوتا ہے، چنانچہ اس کی یاد اب تک تازہ ہے۔ سیخرب کو خلیج فارس میں اسی لیے ہنگامہ آرائی کا موقع مل گیا کہ اسے فونیقہ کے جہاز اور ملاح مل گئے تھے۔ سیدہ شہر نے 701 قبل مسیح میں سخیرب کی اطاعت قبول کی تھی، لیکن اس کے بعد 670 قبل مسیح میں اس کے بیٹے سرحدوں کے خلاف سرکشی کی۔ اس کا بادشاہ عبد ملکارت سمندر میں کود پڑا، لیکن اسے نکال لیا گیا اور سر قلم کر دیا گیا۔ ساتھ ہی آشوریوں کے بادشاہ نے ایک قلعہ زیر تعمیر کر لیا تھا تاکہ شہر پر دہشت طاری رہے۔ اردوس کے بادشاہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنا شہر خود ہی آشوریوں کے حوالے کر دیا، ساتھ ہی اپنی بیٹی کا رشتہ آشوریوں کے بادشاہ کو دیا۔ پھر اس حالات کو دیکھتے ہوئے دیگر بہت سے شہروں نے آشوریوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے علاوہ ان کے درمیان ایک پکا عہد نامہ بھی ہو گیا جسے سور کے بادشاہ نے اس وقت توڑا جب سمجھ لیا کہ غیر ملکی اقتدار کا جوا پھینکنے کا وقت اور موقع آ گیا ہے۔ دریائے کلب کے کنارے رمسیس والی چٹان اور ایک سل کے قریب ایک سل ہے جو یہ نقشہ پیش کر رہی تھی کہ سرحدوں عظیم رہدون عظمت اور جلال کے ساتھ کھڑا ہوا کتبے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس میں منفس یعنی مصر کے مرکزی شہر کے علاوہ اسقلان اور سور کی تسخیر کا ذکر ہے۔ شمالی شام عین تاب کے مغرب میں وہاں ایک اور چٹان ہے جس پر سرحدوں کی تماثیل بنی ہوئی ہیں۔ وہ ایک رسہ لیے کھڑا ہے جسے سور کے بادشاہ اور مصر کے بادشاہوں کی ناکوں کے اندر پرو رکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مصر کا بادشاہ ترجا کا کبھی کسی کی قید میں نہ پڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس تمثال کا مقصد بھی دوسری عالمی جنگ میں محوری طاقتوں کے اعلانات کی طرح محض پروپیگنڈا تھا۔ سرحدون اور اس کے بیٹے آشور بنی پال کے عہد میں مصری ہو گیا اور آشوری سلطنت جس کا دارالحکومت نینوا تھا اپنی وسعت کی آخری حد پر جا پہنچا، اور یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتیوں میں پہنچے اس وقت قرا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کرو کا درخت اگایا اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سورہ صافات آیت 37۔ ناظرین، جہاں تک حضرت یونس علیہ السلام کے نسب کا تعلق ہے تو مورخین اسلام اور اہل کتاب اس پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب سے متعلق اس سے زیادہ اور کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متی تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ متی حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، مگر یہ بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بصراحت مذکور ہے کہ متی والد کا نام ہے، اور اہل کتاب حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونا اور ان کے والد کا نام امتی بتاتے ہیں، لہٰذا یونس بن امتی اور یونا بن امتی میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عربی اور عبرانی زبانوں کی لفظی تعبیر کا فرق ہے۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ بابلیوں کے ہاتھوں آشوریوں کا مشہور شہر نینوا 612 قبل مسیح میں تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب کی روایت یہ شہادت دیتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام 690 قبل مسیح کے عہد کے بعد، یعنی جب اہل نینوا نے دوبارہ کفر و شرک و ظلم و ستم شروع کر دیا اور ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی، تب ایک اسرائیلی نبی ناہوم علیہ السلام نے دوبارہ ان کو سمجھایا اور ہدایت و رشد کی دعوت دی، اور جب انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تو نینوا کی تباہی کی پیش گوئی فرمائی، اور اس کے 70 برس بعد یعنی 612 قبل مسیح میں نینوا تباہ و برباد ہو گیا۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 690 قبل مسیح سے بھی قدیم ہونا چاہیے۔ غالباً شاہ عبد القادر کا یہ قول صحیح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حزقی ایل کے عہد سے معاصر ہیں، چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں حزقی ایل کے پاروں میں تھے۔ یونس علیہ السلام نے بڑے شوق میں عبادت کی اور دنیا سے الگ ہوا، اور ان کو بھیجو شہر نینوا میں مشرکوں کو منع کریں بت پوجنے سے۔ لیکن اس جگہ حزقی ایل کے نام پر مورخین کو عام طور پر یہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ اس حزقی ایل کو بادشاہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بنی اسرائیل میں اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ دراصل حزقی ایل سے مراد مشہور پیغمبر حزقی ایل ہیں۔
اس تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں ذکر کیا ہے اور اپنی تحقیق کے مطابق جو ترتیب قائم کی ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کے سلسلے میں اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا، اور پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا اور کوئی بستی نہ نکلی کہ نزول عذاب سے پہلے یقین کر لیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی۔ یونس کی قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب ان پر سے ہٹا دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا، اور ایک خاص مدت تک سامان زندگی سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دے دی۔ مزید فرمایا، اور یونس کا معاملہ یاد کرو جب وہ ایسا ہوا کہ وہ رائے حق میں غمناک ہو کر چلا گیا، پھر اس نے خیال کیا کہ ہم اس کو تنگی آزمائش میں نہیں ڈالیں گے۔ پھر جب اس کو آزمائش کی تنگی نے آن گھیرا تو اس نے مچھلی کے پیٹ میں اور دریا کی گہرائی کی تاریکی میں پکارا، خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے لیے ہر طرح کی پاکی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ پھر سورہ صافات نے فرمایا، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غمگینی سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھا، اور وہ واقعہ یاد کرو جبکہ وہ بکھری ہوئی کشتی کے جانب بھاگا، اور جب کشتی والوں نے غرق ہونے کے خوف سے کوڑا ڈالا تو دریا میں ڈالے جانے کے لیے ان کا نام نکلا۔ پھر نگل گئی اس کو مچھلی، اور وہ اللہ کے نزدیک قوم کے پاس سے بھاگ آنے پر قابل ملامت تھا۔ پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا۔ پھر ہم نے ڈال دیا اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر چٹیل زمین میں، اور وہ ناتواں اور بے حال تھا، اور ہم نے ایک بیل دار درخت کا سایہ اس پر اگا دیا، اور ہم نے اس کو 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کی جانب پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پس وہ ایمان لے آئے، پھر ہم نے ان کو ایک مدت تک سامان زندگی سے نفع اٹھانے کا موقع دیا۔ اور سورہ قلم میں حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق فرمایا، پس اپنے پروردگار کے حکم کی وجہ سے صبر کو کام میں لاؤ، اور مچھلی والے یعنی یونس کی طرح بے صبر نہ ہو جاؤ، جبکہ اس نے اللہ کو پکارا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس کے پروردگار کے فضل نے اس کو آغوش میں لیا تھا تو وہ ضرور چٹیل میدان میں ملامت شدہ ہو کر پھینک دیا جاتا، پس اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو نیک بندوں میں رکھا۔ جہاں تک حضرت یونس علیہ السلام کے حالات کا مفصل ذکر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ قرآن میں مذکور ہے اور کچھ روایات و حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں بستی تھی۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1,00,000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا تو قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ پس حق تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اعلان کر دیا تو قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے، صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا، اور فضا آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تاکہ ان کے ہاتھوں پر مشرف با ایمان ہو جائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں اور بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے، ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عز و زاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے لگے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا، ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا، کیونکہ توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں قانون یہ تھا کہ کسی شخص کا جھوٹ معلوم ہو
اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت وہ پیش نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر ملال تھا کہ میں نے حکم الہی کا اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اب میں واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی بنوں گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب بیچ پر پہنچی تو دفتن ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے جاتی۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی کو منجانب اللہ کی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے کیونکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہوں، کیونکہ میں اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا کہ اذن الہی نہ تھا کہ بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہونا چاہیے تھی، اس لیے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرے میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتفاقاً قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی۔ ہر مرتبہ بحکم قضاء و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ یونس کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا، اگرچہ اس نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں ہے کیونکہ یہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے بلند مقام کے لیے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر اذن خدا بندی منتقل ہو جائے۔ اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ چنانچہ اس طرح ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکال کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خدا بندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی کہ دریا میں آئیں تو میں ان کو پیٹ میں جگہ دوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا۔ یونس کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا، یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے، یہ ان کو زمین کی تہہ میں لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ بہرحال اللہ کو معلوم ہے اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اگر گڑ گڑا کر خداوند قدوس سے دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جس درخت کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے، چند دن بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں، ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنے کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے، جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قوم کے حق میں
عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وہی کا بھی انتظار باقی نہ رہے۔ ہوا یہ کہ ادھر یونس علیہ السلام بد دعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی تو یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح دینوی علائق سے کٹ کر درگاہ الہی میں گری اوزاری کرتے رہے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، پروردگار، یونس تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان سب کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں، تاکہ خدا کی اس قدر کثیر المخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس حکم کو قبول کیا اور نینوا تشریف لے گئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ شاہ عبد القادر نور اللہ مرقد فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی وفات اسی شہر میں ہوئی جس جانب وہ مبعوث ہوئے، یعنی نینوا میں، اور وہیں ان کی قبر تھی۔ اور عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے میں جو مشہور شہر خلیل ہے اس کے قریب ایک بستی حلول کے نام سے معروف ہے، اس میں ایک قبر ہے جس کو یونس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے، اور یہ اسی قبر کے قریب دوسری قبر ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یونس علیہ السلام کے والد متی کی قبر ہے۔ ہمارے خیال میں شاہ صاحب کا قول صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق جس قدر واقعات بھی ہم تک پہنچ سکے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا واپس تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی زندگی گزار دی۔ لہذا قرین ثواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال نینوا میں ہی ہوا اور وہیں ان کی قبر ہوگی، جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی، اور بعد میں خوش اعتقادی کے نقطہ نظر سے حلول کی غیر معروف دو قبروں کو یونس علیہ السلام اور ان کے والد متی کی قبر بنا دیا گیا۔ آج بعض مشاہیر اولیاء اللہ کے نام سے ایک بزرگ کی متعدد مقامات پر قبریں موجود ہیں، تو ایسا تو کثرت سے ہے کہ غیر معروف بزرگوں کے نام سے بہت سی قبروں کو غلط منسوب کر کے اپنے دینوی اغراض کو پورا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، احادیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یونس علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی عظمت و فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری میں منقول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر ہوں یونس بن متی سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا، کسی شخص نے کچھ خرید کر جو قیمت دینی چاہی وہ اس کی مرضی کے خلاف تھی۔ وہ کہنے لگا، قسم با خدا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بشر بنایا، میں اس قیمت پر اپنی چیز کو فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری نے یہ سنا تو غصے میں یہودی کے ایک تماچا رسید کر دیا اور کہا، تو ایسی بات کہتا ہے جبکہ ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ یہودی فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوا اور فریاد کرنے لگا، ابو القاسم، جبکہ میں آپ کے عہد اور ذمے میں ہوں تو اس انصاری نے میرے منہ پر تماچا کس لیے مارا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے وجہ دریافت فرمائی، اور جب انصاری نے واقعہ سنایا تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ جب اول سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو بھی جاندار ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جن کو خدا مستثنیٰ کر دے اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو شخص ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا، مگر جب میں غشی سے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے سہارے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعے میں مسحوب ہو گیا ہے کہ وہ غشی سے محفوظ رہے، یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن متی سے افضل ہے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے بعد نینوا کے آشوریوں کی تہذیب اور ترقی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ آشوری تہذیب سے بابلیوں
اور شامیوں نے جو زراعت بے شمار عناصر لیے مغربی یورپ تک پہنچا دیے گئے بھی۔ یہ عناصر انجام کار یونانیوں کے ذریعے پھیل گئی۔ ہل چلانے سے بنجر زمین کی پیداوار بڑھ گئی اور کھیتی باڑی میں جانوروں سے کام لیا جانے لگا۔ گاڑی بھی ان لوگوں نے ایجاد کی تھی۔ یہ ایجاد بطور تحفہ مشرق قریب کو دے دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے سفر کے لیے باقاعدہ ایک نظام تیار کیا گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس عاشور نے وقت کو برسوں کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، ہفتے کے 7 دن مقرر کیے، اور یہ تقسیم ہمارے عہد تک چلی آ رہی ہے۔ ہفتے کے پہلے دن کا نام انہوں نے یوم شمس رکھا تھا، اس لیے کہ ہر دن سورج کی پوجا کے لیے مخصوص تھا۔ دوسرے دن کا نام یوم قمر مقرر تھا، اس لیے کہ اس روز چاند کی پوجا ہوتی تھی۔ ہفتے کا آخری دن یعنی ہفتہ یا شنبہ یا ستارہ زحل سے منسوب تھا۔ وقت کی تقسیم کے ساتھ ان لوگوں نے سایہ ناپنے کے طریقے اور شمسی گھڑیاں یونانیوں تک پہنچائیں تاکہ وہ وقت کا حساب لگا سکیں، اور ایک ایسا فارمولہ تجویز کر دیا جس سے گہن کے متعلق پیش گوئی کی جا سکے۔ موجودہ دور کے منطقہ بروج کی 12 علامتیں تقریباً یہی ہیں جو عاشوریوں کی تھیں۔ آج کل جو پیمانے اور وزن رائج ہیں ان میں سے بیشتر عاشوریوں ہی سے بابل اور شام کی سرزمینوں میں پہنچے تھے۔ عاشوری یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم زراعت پیشہ تھی، چونکہ نینوا اور اس کے آس پاس کی مملکت میں قابل کاشت زمین بہت کم تھی، اور جو تھی وہ سرزمین بابل کی طرح زرخیز اور شاداب نہ تھی، اس لیے انہوں نے لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنایا۔ اسی طرح وہ آس پاس کے اقوام کو بھی اپنے جنگجوئی سے مروب اور زیر کرتے چلے گئے۔ عاشوریوں نے اپنی سلطنت کو اپنی طاقت اور قوت سے بہت وسعت دی۔ یہ بڑے جنگجو عرب تھے، اور جب کسی کو اپنا ہدف بناتے تو زیر کیے بغیر نہ چھوڑتے تھے۔ مغرب اور جنوب مغرب کی 100 جانب حتیٰ قوم کو مغلوب کیا۔ حالانکہ حتیٰ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے لوہے کا استعمال شروع کیا، پر عاشوری ان پر بھی غالب آئے۔ پھر فلسطین کو عاشوریوں نے متی کرتے ہوئے مصر تک الغار کی، یہاں تک کہ مصر کی وسیع و عریض مملکت بھی انہی عاشوریوں کے تابع اور زیر رہی۔ مشرقی اور جنوب مشرقی طرف ایران میں کوہستان دماؤنگ تک کا سارا علاقہ ایرانیوں سے عاشوریوں نے چھین لیا تھا، اور ایران کے ہمسائے میں ایلانی عربوں کی ایک انتہائی طاقتور اور وسیع تھی۔ عاشوریوں نے اس پر بھی حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کیا۔ وہ سلطنت صدیوں تک بحال نہ ہو سکی۔ قوم یونس کو 3 عہد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قوم کا پہلا عہد 1500 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح سے 15 قبل مسیح تک قائم رہا۔ اس عہد کا نام بادشاہ نگلت پلاسر تھا۔ اس نے بابل اور آس پاس کے علاقوں کو فتح کیا۔ اس کے عہد میں عرب کے صحراؤں میں آرامی نامی قوم نے عاشوریوں پر حملہ ہو کر انہیں نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا دوسرا دور عہد متوسط کہلاتا ہے۔ یہ عہد 745 سے 900 قبل مسیح تک قائم رہا۔ اس عہد میں عاشوری سنبھلے اور عاشور نے آرامیوں کو نکال کر اپنی حکومت قائم کی۔ اس عہد کا مشہور بادشاہ نصر پال دویم تھا، جس نے 860 قبل مسیح سے 884 قبل مسیح تک حکومت کی۔ اس نے اپنی فتوحات سے عاشوریوں کو قدیمی حدود تک پہنچا دیا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ آرمینیا سے ایک قوم انہی اور عاشوریوں پر حملہ آور ہوئی، اور عاشوریوں سے کچھ علاقے انہوں نے چھین لیے۔ عاشوریوں کا تیسرا دور عاشور جدید کہلاتا ہے۔ عاشور جدید کا عہد 607 قبل مسیح تک قائم رہا۔ اس عہد میں 5 بادشاہ ہوئے، جن میں سناخریب، عاشور بنی پال خاص طور پر مشہور ہوئے۔ عاشور بنی پال کے زمانے میں عاشوری قوت اپنے عروج پر تھی، لیکن اس کے جانشین عاشوریوں کی طاقت اور قوت کو برقرار نہ رکھ سکے اور تنزلی کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ عاشوریوں کی زبان بابلی اور رسم الخط میخی تھا۔ سلطنت عاشور کے بادشاہوں کے بہت سے کتبے اور دیگر آثار کھدائی سے دریافت ہوئے ہیں۔ عاشوریوں کو تاریخ نویسی سے بہت شغف تھا۔ یہ لوگ مٹی کی تختیوں یالو میں بناتے، ان پر خط میخی میں حالات و واقعات ضبط تحریر میں لاتے، آخر میں یہ لوگ بھٹی میں پکا لیتے۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف کتابیں بلکہ کتب خانے مرتب کیے۔ یہ لوحیں نینوا کی تباہی میں مٹی کے نیچے دب گئی تھیں جو کھدائی سے نکال لی گئیں۔ یہ قدیم زمانوں کی تاریخ کا بہت بڑا ماخوذ ہیں۔ اس قسم کی کئی ہزار لوحیں پیرس کے عجائب گھر میں موجود ہیں۔ مشہور ترین کتب خانہ عاشوری بادشاہ عاشور بنی پال کا ہے، جو کھدائی کے دوران دستیاب ہوا۔ عاشوریوں نے مختلف صانع اور فنون لطیفہ کی بہت سرپرستی کی۔ ان کی سلطنت میں صنعت مجاری، معماری، کتب نگاری اور نقاشی وغیرہ نے بہت ترقی کی۔
نقاشی میں جو مناظر پیش کیے گئے ہیں وہ نہ صرف دلکش ہیں بلکہ حیرت انگیز بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ بادشاہ کی شکارگاہ کا منظر نظر آتا ہے، اس میں گھوڑوں اور ہرنوں کی حرکات و سکنات اس قدر قدرتی ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں زرگری اور خاتم کاری کا فن بھی اپنے عروج پر تھا۔ آشوریوں کا بادشاہ آشور بنی پال جو سن 600 قبل مسیح میں فوت ہوا تو اس کے جانشین میں کوئی بھی ایسا بادشاہ نہ تھا جو عظیم سلطنت کی شہرت کو برقرار رکھ سکتا۔ آشور بنی پال نے اپنی عظمت کی جو یادگاریں چھوڑی ان میں بعض کو علماء تحقیق نے محفوظ کر لیا۔ ان میں وہ کتب خانے بھی ہیں جو اس کے حکم سے جمع کیے گئے تھے۔ ان کتب خانوں میں علم حیت، سائنس اور قانون کی کتابیں اور بابل کی مٹی کی لو میں شامل ہیں۔ علم و ادب کا یہ بے اشباہ قدیم سرمایہ اب بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ آشور بنی پال کی وفات پر بدبختی نے آشوریوں کا تاج ایک شخص سار اس کے سر پر رکھ دیا۔ بس اس بادشاہ کے دور سے آشوری حکومت کی بنیادیں متزلزل ہونا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ بابل کے بادشاہ نیبو پولاسار نے، جو اس سے پہلے آشوریوں کا ہی ماتحت تھا، جو عرب تھا، جس نے بغاوت کا علم بلند کیا اور بابل کا گورنر بنا، آشور بنی پال نے ہی بابل بنایا۔ علم با میں آزاد حکومت قائم کر لی جو اوراق میں کلدانی حکومت کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوسری طرف کیونکہ ماضی میں آشور قوم اپنے ہمسایوں پر حملہ آور ہو کر ان کے وسیع علاقوں پر قابض ہو چکی تھی، ایران کے بھی وسیع علاقے ان کی مملکت میں شامل ہو گئے تھے، لہذا جب آشوری قوم میں ذوف کے آثار پیدا ہونا شروع ہوئے تو ایرانیوں نے آشوریوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی ٹھان لی۔ دوسری طرف بابل کے بادشاہ نیبو پولاسار بھی اپنے آپ کو آشوری سلطنت کا واحد وارث خیال کرتا تھا، اس لیے کہ آشوری عرب تھے۔ بابل کا حکمران نیبو بھی عرب تھا اور پھر نیبو کو کیونکہ آشوریوں نے ہی بابل کا گورنر بنایا تھا اور اس نے ایک طرح سے خود مختاری حاصل کر کے گورنر بنا تھا، بادشاہت قائم کر لی تھی، لہذا وہ آشوریوں کا اپنے آپ کو جائز وارث خیال کرتا تھا۔ اب دو قوتیں آشوریوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی تھیں، ایک ایرانیوں کا بادشاہ کیا کسارا اور دوسرا بابل کا بادشاہ نینوان۔ ان دنوں 3 نینوان دنوں میں تو بڑی عام تھیں جو طاقت اور قوت کے لحاظ سے عروج پر تھیں، ایک ایرانی جسے قوم مات کے نام سے بھی پکارا گیا تھا، دوسری بابل کی سلطنت اور تیسری مصر ایران یعنی قوم مات کا بادشاہ کیا کیسارا۔ یہ جرت بھی نہ کر سکتا تھا کہ بابل کو نظر انداز کر کے ایک دم نینوا پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کرے، اس لیے وہ جانتا تھا کہ بابل کی بڑی طاقت اور قوت تھی اور بابل والوں نے اس سے پہلے مصر کے خلاف کئی مار کے سر کیے تھے، حالانکہ مصر بھی بڑی عسکری طاقت اور قوت تھی۔ بہرحال کیا کیسارا نے بابل کے حکمران نیبو کے ساتھ مل کر نینوا کی طرف پیش قدمی کی، شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آشوریوں کے بادشاہ ساراکس نے اپنے دارالسلطنت کو دشمن کے نرغے میں دیکھا تو ذلت کی زندگی سے یہی بہتر سمجھا کہ آگ کا الاؤ جلا کر کنبے سمیت اس میں کود پڑے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک بہت بڑا الاؤ اس نے بھڑکایا اور اپنے اہل خانہ سمیت اس میں کود پڑا اور اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا۔ یوں 606 قبل مسیح میں آشوری خاندان کی راکھ اڑی تو اس طرح اڑی کہ اس کا تابناک نام صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا۔ اس کی عظمت محض زیب داستان کے لیے باقی رہ گئی۔ آشوری حکومت کے خاتمے پر بابل کے بادشاہ نیبو کو نینوا کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس طرح بابل کے بادشاہ نیبو اور ایران قوم مات کے بادشاہ دونوں نے آپس میں صلح کا معاہدہ کر لیا، جس کی روح سے ایشیا کوچک تک کے تمام علاقے ایران کے بادشاہ کیسارا کی حکومت میں تسلیم کر لیے گئے۔ اتحاد کا ایک یہ بھی ان دونوں قوتوں نے پیوند لگایا کہ کیسارا نے اپنی شہزادی امیتا کی شادی بابل کے بادشاہ کے بیٹے بخت نصر سے کر دی۔ یاد رہے کہ یہ وہی بخت نصر ہے جس نے بابل میں مشہور زمانہ مولک باغات بنوائے تھے۔ اس طرح یونس علیہ السلام کی قوم جسے تاریخ میں قوم عاشور یا عاشوری کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو گیا اور ان کا مرکزی شہر نینوا بھی تاریخ کے اوراق سے محروم ہو کر صرف یادوں کی حد تک باقی رہ گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا
میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے
اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔